अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कल आज और कल के साथ यूसुफ मलिक गबोल। इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में एक जायज़ा लेते हैं। आज तक जितने भी मैंने प्रोग्राम किए हैं उनके अंदर हमने सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर और जो गवर्नमेंट में बहरान हुए हैं इस किस्म के मौजू पे हमने प्रोग्राम किए हैं। आज प्रोग्राम की नौइयत मैंने थोड़ी सी मुख्तलिफ रखी है। आज मैंने जिन शख्सियत को दावत दी है उनका पाकिस्तान की सियासत से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक़ हमारे सोशल सेक्टर से बहुत गहरा है। जब हम यंग हुआ करते थे 70s के अंदर, तो इनका बड़ा इम्पैक्ट था हमारी लाइफ्स के ऊपर। यकीनन आपका भी, अगर आप हमारी उम्र के हैं तो आपका भी बड़ा इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी हुआ होगा। ये पाकिस्तान के पहले डिज़ाइनर है जो कि हकीकत में डिज़ाइनर जिनको आप कह सकते हैं, और इनकी बुटीक्स कराची में, लाहौर में और फिर दुबई और कनाडा और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी बहुत बुटीक्स इनकी बनी। यकीनन आप कुछ गैस कर गए होंगे। हमारे आज के मेहमान हैं टीजे तनवीर जमशेद। टीजे, थैंक्स for being with us. My pleasure, absolute pleasure. So nice to see you and seeing you in good health and spirits. वैसे आप इतने बिजी हैं, अब यहाँ स्टूडियो में मुलाकात हुआ करेगी। तनवीर, एक बड़ा तवील सफ़र 1970 में आपका एक रेवोल्यूशनरी पाकिस्तान की नौजवानों में, जिसमें हम भी शामिल थे, एक रेवोल्यूशन आया ड्रेस कोड के अंदर, जो भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया और आपने उसको पिक किया और रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और आज तक मैंने जो शलवार कमीज़ टीजे की होती है वो मैंने आज तक और लोगों की नहीं देखी। गो कि अब कुछ और भी नाम आ गए हैं, लेकिन उसमें जरी गोटे का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। लेकिन प्योर डिज़ाइनिंग, कट्स, शेप्स वो देखने को नहीं मिलते। मैं देख रहा हूँ आजकल बड़े बड़े नाम हैं, जमजमा में पिंडी में देखा, दुबई में भी कुछ देखे, लेकिन जो जरी गोटा काम उसके ऊपर तो एम्फोसिस डाल दिया उन्होंने, लेकिन जो एक्चुअल डिज़ाइनिंग और शेप है वो टीजे तक ही महदूद है। वाई? इट्स गुड बट वाई? ये सब बात यह है कि आप जिस काम में भी करेंगे, काम करने के दो तरीके, एक मजबूरी का है और एक वाकई शौक़ का है। शौक़ के साथ अगर आपको थोड़ा अपने फील्ड में आप थोड़ा टेक्निकली क्वालिफाई हो जाएं, आपको जिससे मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ 80% हमारे ताल्लुक़ होता है कपड़ा, उसकी बनावट, उसके रंगों पे, उसकी क्वालिटी पे, तो वो भी एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। तो आप अगर उसमें महारत हासिल कर लें, उसके बाद फिर स्टाइलिंग तो एक क्रिएटिव है, वो आपको अल्लाह की आपको आमद देता है और आप में डिज़ाइनिंग की काबिलियत आ जाती है। वो भी पॉलिश करना होता है आपको, ऐसे नहीं होता कि आप में खाली काबिलियत है वो। उसके बाद आपको एक जो सबसे बड़ी जो आपका होता है कि आप अपनी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें कपड़ों में आती हैं, आप किस में महारत करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। फिर आप उसमें नंबर 3 होते हैं, फिर नंबर 2 होते हैं, नंबर 1 होते हैं। मुझे जो अल्लाह ने बहुत बड़ा फ़ायदा दिया कि उस वक़्त कोई मेरी फील्ड में था नहीं और मेरी मजबूरी थी कि मुझे और पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। आप यकीन करिए, मैं वो मुझे इसका इल्म है, आपको ज़रूर होगा, क्योंकि मैं असल में आपके शो में मुझे एक घबराहट ये भी हो रही है कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मुझे आते वक्त मैंने बड़ा हौसला किया आपके शो पे आने का, क्योंकि अमूमन वो सहारा लेना पड़ता है ना थोड़ी अद्वियात का कि भाई झूठ बोल दो, ये कर दो। तो आपके साथ तो ये कि सच कहूँगा, सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहूँगा। चलिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि उस वक़्त एक पाकिस्तान 60-70 से 80 का जो पीरियड है, दुनिया में चेंजेस आ रही थी, पॉप कल्चर था, म्यूज़िक चेंज हुआ,
سوشل آرڈر چینج ہوا, سوشل کیوس ہوا, سب ملک ان کے ینگ لوگ ایک دوسرے کو ڈسکور کر رہے تھے اور نئے نئے خیالات آ رہے تھے. ان میں کپڑوں کا بہت اچانک چینج آئی کہ کیجول ہو گئے, جینز آ گئیں, ٹی شرٹس آنی شروع ہو گئیں. تو ایک دم اچانک ایک بھرمار آیا, سوٹ سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ زیادہ تر ایجوکیشن تھوڑی بہت جو بھی ہے وہ اچھے اسکولوں میں ہوئی, اور پھر مجھے آپ کا پیلے اسکول میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ کون سا جی؟ پیلے رنگ کے اسکولوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ نہیں, وہاں جاتے تھے لیکن کچھ اور مشاغل تھے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, تو آپ مجھے بولنے دیں تھوڑا سا, کیونکہ آپ میری اسکولنگ کے اوپر بڑا غور کر رہے ہیں, تو میں بڑا احتیاط سے بول رہا ہوں. نہیں آپ کھل کے بولیں. ٹھیک ہے, میں اب کیا مجبوری ہے. تو اسکولنگ ویسٹرن ہوئی. اچھا, پھر اس کے بعد تھوڑا باہر سفر بھی کیا. میرا جو ٹریڈیشنل, آپ نے شلوار قمیض کا ذکر کیا, کیونکہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. شلوار قمیض تھا کیا؟ شلوار قمیض کی بنیاد رکی بھٹو صاحب نے, کہ جو شلوار قمیض کو ورکر کے ڈریس سے اپنے اوپر پہن کے انہوں نے اپر سوسائٹی میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جی بھٹو صاحب شلوار قمیض. اوکے, I was actually privy to that philosophy اس وقت کی بات of آپ کو بھٹو یاد ہے صاحب. نا؟ جی ہاں, جی ہاں, انہوں نے وہ جو عوام کی جب ریپرزینٹ کیا تو بولا عوام چپڑاسی نہیں ہے, عوام کا ریپرزینٹیو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا. That is when he وہ took that. کنیکٹ کیا نا انہوں نے کہ میں عوام میں جا رہا ہوں. تو میں آج کل لیڈر ذرا سوٹ میں زیادہ نظر آتے ہیں, ان کو تھوڑی چینجز لانا چاہیے, کیونکہ عوام اپنی طرف ایموشنل کانٹیکٹ کرتی ہے آپ کے ساتھ. You think our prime minister جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب, ماشاءاللہ he is very well dressed, بڑے اچھے سوٹ پہنتے ہیں. ان کو دھوتی کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پنجاب میں دھوتی بھی کافی پہنی جاتی ہے. اور اب تو 3 پیس دھوتی ہوگی ہے, ڈیزائنر دھوتی ہو گئی ہیں. جی, سنا ہیرڈز میں بھی دھوتی ملتی ہے. Really? جی, آپ کو نہیں پتا؟ بلیو می, مجھے نہیں معلوم. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سب کچھ بک سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب نے شلوار قمیض لایا, وہ سندھ کے تھے, حالانکہ دھوتی سندھ میں بھی پہنی جاتی لیکن اتنی نہیں. سندھ کے اندر شلوار قمیض فرنٹیئر میں, پنجاب میں بھی شلوار قمیض تو ہمارا نیشنل ڈریس ہے, لیکن ریجنل ڈریس, اف یو ریپرزینٹ اے ریجن, تو اس میں اگر کبھی کبھار دھوتی اور لوکل, I'm not being funny, I'm serious, کہ ایک ریجنل ڈریس کو پروموٹ کیا جائے, why not? آپ افریقہ میں دیکھیں کہ افریقہ کے جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں وہ اپنے افریقن لباس بھی پہنتے ہیں. عربز ویئر دیئر. آپ حیران ہوں گے کہ لنگی دھوتی, قدرت اپنی جگہ ایک ڈیزائنر ہے. ٹھیک ہے جی, ہر لباس کا, جس طرح لنگی کا آپ ذکر کریں گے, یہ وہاں زیادہ پہنی جاتی ہے جہاں گرمی بہت ہو. اچھا, نمبر 1, ایئر کنڈیشننگ نیچرل مل جاتی ہے. اچھا, آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بارشیں جہاں ہوتی ہیں, جہاں کیچڑ ہوتا ہے, تو وہ لنگی کو لپیٹ لیتے ہیں اور ان کے لیے گاؤں میں بستیوں میں جانا آسان ہو جاتا ہے. اٹس اے ویری پریکٹیکل ڈریس. آپ ظاہر مذاق تو نہیں اڑا رہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسم کے اعتبار سے بھی اٹ از اے ونڈرفل ڈریس. مذاق اڑانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں, چونکہ آپ ڈیزائنر ہیں اور ہم ایک نیشنل ڈریس کی بات کر رہے ہیں, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ریجن میں بڑے خوبصورت اور کلرفل ڈریسز ہیں, آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں جو ان کے جو کلرفل کرتاز پہنتے ہیں اور لنگیز پہنتے ہیں کلرفل. ایسٹ پاکستان جو ہمارا تھا, جو آپ بنگلہ دیش ہے, وہاں بڑی وہ کھدر کی کرتا اور لنگی, چیک لنگی, وہاں بڑی ان ووگ. اس کی وجہ کچھ گاندھی used to wear lungi, so there is no question of ridiculing it. It's a very practical dress. دیکھیے نا, میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ ایک ٹھنڈا رکھتا ہے جسم کو, یہ چیزیں ہیں. بہرحال آپ کو why isn't it promoted? میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ڈیزائنر, اس کے اوپر کیوں آپ نے بھی کبھی سوچا کہ میں اس کو بھی ذرا, پاکستان کے ایک ریجن کا ڈریس ہے تو اس کو بھی میں ذرا ہائی لائٹ کروں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اتنا ڈراسٹک پیچھے جانا پریکٹیکل نہیں ہے, کیونکہ بیچ میں ایک نیا ڈریس آ گیا ہے, وہ ہے شلوار قمیض. دیکھیں نا, شلوار قمیض میں اس کو کہتا ہوں اردو ہے فیشن کی.
جیسا اردو ہر جگہ بولی جاتی ہے، تو شلوار قمیض آپ کا کنیکٹ آ گیا ہے. تو اس نے آپ کو کلچرل بھی کر دیا، پریکٹیکل بھی کر دیا، اور آپ معاشرے میں وہ جو ڈیوائیڈ تھا امیر اور غریب کا، کپڑے کی قیمت میں فرق ہوگا، لیکن اب آپ کو کم سے کم چلے شکر کریں بھٹو صاحب نے یہ تو کرا دیا، ورنہ تو ہماری جو بابو کلاس تھی وہ نائٹ سوٹ پہنتی تھی. بازار نائٹ سوٹ میں گوشت، ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بڑا سمجھتے تھے سنڈے شاپنگ گروسری، تو وہ نائٹ سوٹ پہن کے جاتے تھے، چاہے وہ کتنا واہیات لگ رہا ہو. شلوار قمیض تو یہ لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر آپ پہلے کلبز دیکھ لیجئے، شلوار قمیض کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد بھٹو صاحب نے سندھ کلب، جم خانہ، جو ایلیٹ سسٹم تھا ان کا، اس کو لا کے توڑا، خود بھی پہنی، سب کو پہنوا. اور ایک دفعہ جب لوگوں نے اس کو قبول کیا، پہلے تو مجبوری تھی، ضیاء الحق صاحب نے اس کو کمپلسری کر دیا، جو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ خود ڈیولپ کیسے ہوئی ہے. کمپلسری کیسے؟ بھئی وہ دفتروں میں انہوں نے کہا جی شلوار قمیض پہنی جائے گی. ایک وقت آیا تھا کہ وہ شلوار قمیض کے علاوہ، لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ آپ جس چیز کو آپ انفورس کریں گے وہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو ڈیزائنز ہوتے ہیں فیبرک کے، جیسے کہ شلوار ہے، جی جی. اس کی آپ انسپریشن کوئی اور کپڑوں سے بھی لیتے ہیں باہر کے ملکوں سے؟ کیوں جیسا نہیں؟ بیگی پینٹس ہیں، اور شلوار دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو اوریجنلی آئے باہر سے، یعنی اس کے اندر کچھ ٹرکی کا، ادھر کا کچھ رنگ ملتا ہے آپ کو، لیکن جب یہ اس خطے میں آئی، خاص طور پہ مسلمانوں میں، انڈیا میں تو نہیں پہنی جاتی تھی، وہاں تو پاجامہ اور دھوتی پہنی جاتی ہے جی ابھی جی بھی ایون ان دا پارلیمنٹ. لیکن ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہیں نا اس کنورسیشن کو، جو آپ نے کہا نیشنل ڈریسنگ، اس کے اوپر جو کام ہوا انبلیویبل. پہلے دیکھیے مردوں کے 3-4 رنگ میں ہوتا تھا، صوفیانہ کلر جس کو بولتے تھے، چاہے خود صوفی ہوں یا نہ ہو، صوفی رنگ ضرور پہنتے تھے. اب میرا خیال ہے وہ کون سے رنگ ہیں صوفی رنگ؟ جی وہ کون سے رنگ ہیں صوفی رنگ؟ بتانے کی ضرورت ہے جی آپ جی کو. پلیز. جی سفید کر لیجئے، گرے کر لیجئے. اب میرا امتحان لے رہے ہیں میں، نہیں بخدا میں نہیں آپ کو حق ہے، آپ نے No, I بلایا really want the public to know it. یا Whether I know or not, I لائٹ want the کلرز، people, I لائٹ want the people کلرز، to know. لائٹ گرے، لائٹ بلو، آف وائٹ، لائٹ کیمل، یہ تھا. Okay. اچانک جب یہ فیشن میں کنورٹ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پہلے 4 ڈارک کلر بھی آ گئے، بلیک بھی آ گیا، بلو بھی آ گیا، براؤن بھی آ گیا، 4 کے 8 ہوئے. اب آپ حیران ہوں گے کہ مردانہ رینج جو ہے ابھی کم سے کم 32 سے 36 کلرز میں ہے. اچھا. اور لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ شلوار قمیض کے ہر رنگ تک جتنا افورڈ کر سکتے ہو وہ پہننا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. سردیوں کے رنگ الگ ہو گئے، ڈارک کلرز ہو گئے. میں سمجھ تو گیا. شلوار قمیض بیکیم ایکسائٹنگ. Good. فیشن سفاری لک آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا، لینتھ بڑھ گئی، سمارٹ ہو گئے. اب ایک بریک کا وقت آ رہا ہے، ٹی جے ویل ٹیک اے بریک، Sure. اور پھر اس گفتگو کو دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ. ناظرین، یہ گفتگو میں لے جا کہیں اور رہا تھا، لیکن یہ دھوتی ورسز شلوار ہو گئی ہے. تو بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ٹی جے کے پاس دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم تنویر جمشید صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی چینجنگ فیشنز کے اوپر، اور انہوں نے جو ایک فیشن انڈسٹری کے اندر انقلاب لایا شلوار قمیض کو پاپولر کر کے. تنویر یہ بتائیے شلوار قمیض کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوا، کیونکہ یہ آل آف اے سڈن ایک بالکل عوام سے لے کے ایگزیکٹو تک یہ ڈریس پاپولر ہو گیا، تو اس کی سیل میں تو ظاہر ہے بہت انکریز ہوا ہوگا. واٹ اس کی جو یوسف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ذرا اندازہ کریے. میں نے ایک فگر دیا تھا، ایشیا ویک کا میرا ایک انٹرویو تھا، وہ آئے تھے، ان کو زیادہ احساس ہوا شلوار قمیض کے اوپر اینڈ دی امپیکٹ آف آل دس. تو اول تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ شلوار قمیض کا جو قبولیت جب سے شروع ہوئی تو میں نے ان کو ایسی ایک بات کی، میں نے کہا جی جب سے یہ اپر سوسائٹی میں آیا ہے تو ہم سمجھیں کہ جی 50 لاکھ آدمیوں نے شلوار قمیض پہننا شروع کر. ایسی ایک فگر آپ کی سہولت کے لیے ہے، اس سے بھی بہت زیادہ. اب 50 لاکھ جو تھے سارے ویل آف ہیں، سب کھاتے پیتے ہیں.